अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर आप सबको मेरी तरफ से। मुझे कहते हैं सुहाब सर, बिल्कुल इस टाइम जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर आकर तैयार होकर एक सब्जेक्ट टॉपिक के साथ आपकी साथ इस डिस्कशन का आगाज़ होता है। लेकिन आज चूँकि जुम्मे का दिन है तो सुहाब सर की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मे के दिन की बहुत सारी मुबारकबाद, क्योंकि ये दिन ऐसा दिन है तमाम दिनों में अफजल दिन जिसे करार दिया गया है। तो ख़ास तौर पर अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर भी सुबह नहीं उठते तो आज सुबह उठ कर मैक्सिमम काम करें ताकि जुम्मे की नमाज का जो फ़र्ज़ है उसको अदा किया जा सके। तो आज के दिन की मुनासबत से चूँकि वीकेंड का आखिरी प्रोग्राम होता है तो हमने पूरे वीक को कंक्लूड करना होता है। आज कोई सब्जेक्ट नहीं है मेरे पास, आज कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर बात की जा सके, जिस पर पैनल हो अपनी राय दे, अपनी एक्सपर्टीज़ दे। आज हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जिससे हर ले मैन, हर मज़दूर तबके का वो फ़र्द जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर कमा कर अपने घर लेके जाता है, या पर आप किसी भी क्लास की बात करें, मीडियोकर्स की बात करें, लीड क्लास की बात करें, अब हम इस चीज़ के बारे में बात करना शुरू हो गए हैं कि बढ़ती महंगाई जो है उसने किस तरह से आपके तर्ज़ ज़िंदगी को मुतासिर किया है। किस तरह से आपने, एक तो लाइफस्टाइल आपका चेंज हुआ कोविड-19 की वजह से, लेकिन उस सिनेरियो से अभी हम नहीं निकले। कल की खबर ये थी कि चूँकि अब लॉकडाउन को इस तरह से ईज़ आउट किया गया है कि 10 बजे तक टाइमिंग्स कर दी गई हैं बाज़ार की, मार्केट्स की, जहाँ पर थोड़ा सा ईज़ आउट किया जाता है वहीं से कहीं और से रस्सी खींच ली जाती है। अगर महंगाई की बात की जाए, समरी आपको 2 रुपये की भिजवाई जाती है, 5 रुपये आप पेट्रोल महंगा कर देते हैं। और सिर्फ पेट्रोल महंगा होने से आपको पता है कि सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, आपकी हर चीज़ डायरेक्टली प्रमोशनल होती है और आपकी हर चीज़ पर इक्वली उसका असर पड़ता है। उसमें सब्जियां, फल, दालें, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग, आपकी अशिया ज़रूरिया की A to Z तमाम चीज़ें इक्वली मुतासिर होती हैं अगर आपकी सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो। उसके बाद फिर क्या हुआ, देखने में ये आया, सुनने में ये आया कि अब बिजली के निर्ख बढ़ाने के बारे में बातचीत होना शुरू हो गई है। उसके बाद एक बड़ी अहम बात जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, इसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सदारती ऑर्डिनेंस जिसके ज़रिए अब हर चीज़ में से कुछ ना कुछ आवाम की जेब से निकाला जा रहा है या आवाम पर मज़ीद बोझ डाला जा रहा है। वो ख़बर भी आपने सुनी होगी कि सदारती ऑर्डिनेंस के वजह से या इसके तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए अब आपकी जो नॉन फाइनेंस है उसकी बिजली के बिल में से एक परसेंटेज काटी जाएगी। तो ये आप किसी और तरीके से क्या नहीं करा सकते थे? क्या इस सारी सूरत हाल में हमारे पास या मेरे पैनल के पास क्या सजेशन है, या यूँ कहूँ कि क्या सल्यूशन है अगर उसको कंसीडर किया जाए? लेकिन ये फ़ैसले हैं NCOC के, ये फ़ैसले हैं आपके वफाक के, ये फ़ैसले हैं आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। अब किस तरह से आम आवाम मुतासिर होगी, अल्टीमेटली क्वेश्चन मार्क यही है। तो आज के प्रोग्राम में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे बढ़ती हुई, शदीद बढ़ती हुई महंगाई की, यानी इन्फ्लेशन की बात करेंगे हम। मेरे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। आसिम इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर नायब सदर कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान है। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। इसके साथ साथ कुछ मजीद गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा टेलीफोन लाइन की अगर बात की जाए तो नईम मीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हैं, उनको भी फ़ोन कॉल पे अपने साथ लेंगे, उनकी एक्सपर्ट राय को प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आसिम साहब, अगर हम इस सारी सूरत हाल की बात करें तो एक के बाद पे दर पे अभी कोविड की सिचुएशन से हम नहीं निकले। हमें पता है कि हम अभी भी बीमार हैं, कोविड है या नहीं है, हम वैसे बीमार हैं, मेंटली भी, इमोशनली भी, और अगर फाइनेंशियल एतबार से बात किया जाए तो हमें लगता है कि अब हम बीमार ही रहेंगे। इसका इलाज मुआवजा हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन आपका पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली के निर्ख महंगे करने की बात की जा रही है। इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि हल क्या है जिसकी वजह से हम जा ही नहीं रहे? शुक्रिया सोहा, असल में हुकूमत के पास जो मुशीर है ना, एडवाइज़र जो हैं वो बेसिकली मिसगाइड कर रहे हैं। मैं हर प्रोग्राम में आपको एक ही बात कहता हूँ कि खान साहब तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती जो इम्प्लीमेंट हम करवा रहे होते हैं, जो रियासत करवा रही होती है। असल प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, कोरोना की मद में हमने 2 स्पेल और तीसरा स्पेल भी हमने साथ में लिया, लेकिन आप ये देखें कि उसमें सबसे ज़्यादा किसी बंदे ने सफ़र किया वो ताजिर लोग हैं। मतलब वो लोग हैं जो छोटे ताजिर हैं, जिन्होंने अपने घरों की जमा पूंजियां लगा के इसको सर्वाइवल में लेकर आए हैं। और देखिए, हमने तो हुकूमत से आज तक नहीं पूछा कि इंटरनेशनल जो फंडिंग आई है उन्होंने कहाँ पे लगाई हैं। देखिए, हमें तो यही तो शर्मिंदगी होती है कि सरकार से पूछने वाला कोई नहीं है, अपोजिशन अपनी साइड पे लग जाती है, हम लोगों को फिर सड़कों पे आना पड़ता है। आप ये देखें कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स है, हमने क्या किया है कि इस वक्त
سرکار نے جو صدارتی آرڈیننس لائے ہیں اس میں 300% پراپرٹی ٹیکس کے اندر اضافہ ہے. اب 300% مجھے بتائیں کہ کووڈ کے دور کے اندر جو ہم نے اسپیل گزارا ہے اس میں ہم نے کمائیاں تو کی نہیں ہیں. جب کمائیاں نہیں کی تو 300% ہم نے کہاں سے دینا ہے؟ یہ بھی میں آپ سے ہی چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ صدارتی آرڈیننس کی چونکہ آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو یہاں پر ایکسپلین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر ایک چیز پاس ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ایک لمبا پروسیس ہوگا, اس کو ایسے ہی نہیں کیا گیا. اب صدارتی آرڈیننس کے جو چیدہ معاملات ہیں وہ باری باری ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ابھی صرف یہ ایک ڈیمو تھا جو کہ بجلی کے بل کی مد میں ہمیں ادا کرنا پڑے گا, صرف یہ ایک ڈیمو تھا. اس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ایف پی آر کی اگر بات کی جائے, آپ کے پراپرٹی ٹیکس کی بات کی جائے, اور بڑی ساری ایک لمبی لسٹ ہے. اس کے بعد باری باری ہمیں وہ چیزیں ادا کرنی پڑیں گی, اور شاید ہمارے میجورٹی آف کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ یہ صدارتی آرڈیننس کیا مت ہے, یہ چیز کیا ہے اور کب سے اس پر کام کیا جا رہا تھا. میں چاہتی ہوں ذرا اس بارے میں بات کی جائے, کیا آپ لوگوں سے اس بارے میں رائے لی گئی ہے؟ سوہا دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ پریویس ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو 3 سالوں میں خان صاحب کچھ بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے. پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں پریزیڈنٹ کا آرڈیننس تب آتا ہے جب آپ کی اسمبلیاں فال نہیں ہیں. اسمبلیاں جب باقاعدہ طور پہ جو تھرو پراپر چینل سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسمبلیوں میں بل لے کے جاتے ہیں, اس کو پاس کر کے پھر پریزیڈنٹ کے پاس لے جایا جاتا ہے. ادھر کیا کیا جا رہا ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے, کیونکہ 3 سال تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اوپر سے کوئی ایسی چیز ہم پہ لاگو کر دی جائے جو لاگو نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرول کی سمری گئی ہے, انہوں نے 1 روپیہ سمری بڑھانے کے لیے بھیجی ہے, اور سرکار نے کیا کیے 5 روپے بڑھا دیے. اب اسی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلی ہسٹری کو ہم جب دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے بجٹ میں ہمیں کیا دیا ہے. بجٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے دعوے کیے ہیں جی ہم نے یہ ریلیف دیا, یہ ہم اسی وقت بھی چیختے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو چیز ہے جو پیٹرولین کے ساتھ انہوں نے لیوی والا وہ لگایا ہوا تھا, جو اس کے اندر سے انہوں نے بعد میں جا کے ہمیں پرابلم کرنا ہے. اب 4 روپے لیوی میں جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں, ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے لیے عوام کے لیے عام کیا ریلیف ہے؟ عوام کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں ہے. عوام کے لیے صرف دھکے ہیں جو خان صاحب سے ابھی آپ اوپن مارکیٹ کے اندر جا کے دیکھیں, آپ کو ہر بندہ یہ کہے گا کہ یار ہم پتہ نہیں کون سی ہمیں سزا تھی جو ہمیں سزا مل رہی ہے جو مہنگائی کی صورت میں. اچھا آصم صاحب دیکھیں, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بات کا آغاز اس بات سے کیا جو کہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ بھی کرنا چاہتی ہوں. بڑا میٹر کرتا ہے کہ اگر اس ادارے میں کوئی مسئلہ چل رہا ہوگا تو یہاں کے جو ایگزیکٹیوز ہیں یا پھر اگر چیئرمین کی بات کی جائے تو ان تک بات کس طرح سے پہنچائی جا رہی ہے, بیچ میں برج کن لوگوں کا, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اب اگر اوورآل سینیریو کی بات کی جائے تو ہم کیا بات کریں کہ وزیر اعظم پاکستان یعنی عمران خان تک جو بات پہنچانے والے معاونین خصوصی ہیں یا جو مشیران ہیں وہ اس طرح سے اس بات کو کنوے کر نہیں پاتے. وہ برج دراصل بہت کمزور ہے. اسی لیے ساری صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں شاید عمران خان کا جو ویژن ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے, ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ کسی ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن کام تو انہوں نے نہیں کرنا. کام تو نیچے والے اس سارے طبقے نے کرنا ہے جو کہ بیٹھ کے اس چیز کے لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ آپ نے سجیشن بھی دینی ہے, آپ نے جب اس کو زیر غور بھی لے کے آنا ہے, آپ نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اور آپ نے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے دن رات محنت کے ساتھ کام کرنا ہے. اب وہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساری صورتحال میں ہمیں ان لوگوں کی بات کرنے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ وقت کا تقاضا تھا, کیا یہ ضرورت تھی کہ اگر ہم صدارتی آرڈیننس کی بات کریں تو اس کے بغیر کیا کام کو چلانا مشکل تھا؟ نعیم میر ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنرل سیکرٹری اور پاکستان انجمن تاجران ہیں, آن کال ہمارے ساتھ ہیں. سر آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ نعیم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نعیم صاحب سے نعیم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نعیم صاحب السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت پیچھے آپ اور 8-10 لوگ باتیں کر رہے ہیں, وہ بہت زیادہ آ رہی ہے. اچھا جی, یہ میری طرح سے کنیکٹ کریں, پی سی آر جو ہے اس سے آواز زیادہ آ رہی ہے. اسٹوڈیوز اب نعیم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. چلیے آپ کلیئر ہو گئی ہے. نعیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا, میں ممنون ہوں آپ کا. نعیم صاحب مجھے صرف آغاز میں بڑا سمپل سا سوال کرنا ہے جو ساری عوام کا ہے, جو کہ اگر بات کی جائے تاجر طبقے کی تو اس کا بھی ہے, ایک عام لے مین کا بھی ہے. مجھے یہ بتائیے گا صدارتی آرڈیننس کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ہم بجلی کے نرخ کی بات کریں, ہم پیٹرول کی بات کریں, ہم ایف پی آر کی کچھ بات کریں, بجلی کی بل کی مد میں ایک اسپیسیفک پرسنٹیج کاٹنے کی بات کریں, تو صدارتی آرڈیننس کیا وقت کی ضرورت تھی یا کس لیے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ناکام حکومت کی ناکامیوں کا سفر زور و شور سے جاری ہے.
جی اچھا سپورٹس مین وہ ہوتا ہے جو ایک سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرے اور اپنی غلطیوں کا ناکامیوں کا اعتراف کرے. لیکن بدقسمتی سے خان صاحب نے اچھے سپورٹس مین ہونے کا اور سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اپنی ناکامیوں نااہلیوں کا ملبہ عوام پر ڈال دیا ہے، تاجروں پہ ڈال دیا. یہ ہے ساری کہانی جو چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہے. جو معیشت کی بربادی ہے اس کا سفر دوسرے فیز میں، خطرناک فیز میں میری نظر میں داخل ہو چکا ہے. اور یہ حکومت جو ہے یہ ناکام ہو گئی ہے عام طبقے کو، عام تاجر کو معیشت کو چلانے میں، اس کو سہولت دینے میں. ہر جگہ پر، ہر محاذ پر یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے. اور اب یہ جو صدارتی آرڈیننس آیا ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے. یہ آئیں بائیں شائیں ہے، یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آپ بند کر کے دکھائیں مجھے کسی کیسے میں، آپ بند کر کے دکھائیں یوٹیلٹی بلز، آپ بند کر کے دکھائیں یوٹیلٹیز کی جو فیسلٹیز ہیں. میں بلز کہہ کے یوٹیلٹی فیسلٹیز آپ بند تو کر کے دکھائیں کسی، پھر دیکھیں یہاں پر ہوتا کیا ہے اس ملک کے اندر. یہ صرف کاغذی باتیں ہیں اور یہ صرف ڈراوے اور دھمکاوے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آگے سے جو مافیاز ہیں، یعنی اب بدقسمتی یہ ہے کہ خان صاحب کو عوام بھی اچھے نہیں ملے، خان صاحب کو ٹیم بھی اچھی نہیں ملی، خان صاحب کو اکثریت بھی اچھی نہیں ملی، خان صاحب کو کچھ بھی نہیں اچھا ملا. اور مسئلہ نہیں ہے خان صاحب، آپ ہمیں اچھے نہیں ملے. آپ نے جو کہا ماضی میں، آپ نے تقریریں کی، جو باتیں کیے، جو دعوے کیے، جو میڈیا آپ کی پرانی ریکارڈنگ دکھاتا ہے، آپ اپنی باتوں سے پھر گئے ہیں. آپ گئے ہیں نہیں ہیں. حال کون ہے میرا ایمانداری سے بتا دیں. ٹھیک ہے، نعیم میر صاحب کی آواز تھوڑی سی ہمیں کلیئر نہیں آ رہی، ان سے بالکل اس لائن کو کلیئر کر کے دوبارہ سے اس حوالے سے سوال بھی کریں گے اور ان کا جواب بھرپور طریقے سے لینے کی کوشش کریں گے. ایک اور گیسٹ بھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے اسٹوڈیو میں، ان سے اس حوالے سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ صدارتی آرڈیننس ایسی کون سی بلا ہے عاصم صاحب جس کے کندھے پہ رکھ کر حکومت بندوق چلا رہی ہے کہ آپ نے FBR کو بھی ٹارگٹ کر دیا ہے، آپ نے بجلی کے بلز کو بھی کر دیا ہے، آپ نے مہنگائی کو بھی کر دیا، آپ نے پیٹرول کو بھی کر دیا، اور اس کے بعد ابھی ایک بالکل لسٹ ہے جس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کیا مزید اس کی وجہ سے یہ صدارتی آرڈیننس کو بہانہ بنا کر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سوا، اصل چیز ہے اگر اس طرح کے آرڈیننس آتے رہیں گے اس وقت حکومت اپنی منمانی کرتی جائے گی. دیکھیں بیسیکلی میں شروع سے یہی کہتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو چانس دے جو الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، نہ کہ ان مشیروں کی بات سنی جائے جو مشیر صرف ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں. آپ اسی کو لے لیں کہ ہم ہر پروگرام میں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں. یہ کون سے سٹیک ہولڈرز بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کو پالیسیز کے اوپر رپلائی بھی نہیں کرتے؟ ہم جو آ کے بعد میں سڑکوں کے اوپر جو حکومت سے مطالبات کرتے ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ حکومت ہمارے معاملات میں سنجیدہ نہیں ہے. اگر وہ ہمارے معاملات میں سنجیدہ ہوگی تو ہم بھی ان کے ساتھ اتنا ہی تعاون کریں گے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم حکومت کے خلاف جو ہے ریٹ کے اندر جائیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ حکومت ہمیں لے کے جب نہیں چلے گی، ہمارے لیے جو تاجروں کی پرابلم ہے، جو ریٹ کی ہڈی ہیں، دیکھیں ہم سب سے زیادہ اس وقت ٹیکس دے رہے ہیں. سوا مجھے یہ بتائیں، جب ہم سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں کیا سہولیات بھی ہمیں ہونی چاہیے؟ ہمارے خلاف کیا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے ہمیں اسپیشلی طور پہ ہمارے لیے پرابلم یہ کھڑی ہوتی ہے کہ آڈٹ کھل جاتے ہیں FBR کے، کہ ہمارے خلاف یہ کیا کرتے ہیں، FBR نے کھولا ہوتا ہے، کبھی ریونیو کھول کے بیٹھی ہوتی ہے. ہمارے لیے یہ پرابلم جو ہیں، ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ہم ریاست کے پاس جائیں گے. آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے جتنے ڈیسیژن ان کے آج تک ہوئے ہیں کہ 3 سال میں انہوں نے کون سی چیز ڈیلیور کی ہے کہ عوام جو ہے، جو عوام کو خواب دکھائے گئے ہیں وہ خواب کب پورے ہونے ہیں؟ ہم بات پھر کرتے ہیں کہ پچھلے ٹینیورز کے اندر، پچھلے جو میاں صاحب کا دور تھا یا زرداری دور تھا وہ کیوں بہتر ہے؟ یہ تو انہوں نے تو ایک ایسا ہمیں عوام کو ایک ایسا وہ لالی پاپ دے دیا ہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ صرف یہ ہے جی پچھلی کرپشن کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی کام ہے، طریقہ کار بزنس کا اور باقی چیزوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے کی طرف بھی جائیں. ہم پچھلی کرپشن کو ہی پکڑ کے ابھی تک بیٹھے ہیں جس میں سے بلی کا بچہ نہیں یہ نکال سکے آج تک. ہمیں یہی دکھ کی بات ہے کہ دیکھیں
ہمارے لیے عوام کے لیے جو ریلیف کی چیزیں ہیں وہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں. وہ کسی نے مینیج کرنی ہے, وہ ریاست نے مینیج کرنی ہے. اگر ہم ٹیکس دے رہے ہیں, ٹیکس کے ساتھ ساتھ ہمیں ریلیف بھی دیں. جو ہم سے کرونا میں جو ہم نے 3 سپیل گزارے ہیں, اس کرونا میں ہم سے جو پرومس کیے تھے شخصی ضمانت پہ لونز ہونے ہیں, وہ کدھر ہیں؟ اچھا صاحب, آپ نے بات کی کووڈ-19 کی, تو اس بات کو یہ سمر کو یہاں پر ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ اگر کووڈ-19 کی سچویشن کی بات کی جائے تو ابھی ہم اس سے بالکل بھی نہیں نکلے. کل کی ہی تازہ ترین خبر اور نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کے لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کیا گیا ہے. نعیم میر صاحب ایک بار پھر سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے, اس حوالے سے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. نعیم صاحب, یہ کہیے گا کہ اگر کل کی خبر کی بات کی جائے تو تھوڑا سا لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کیا گیا ہے, مارکیٹس کو 10 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے, 12 بجے تک آپ آؤٹ ڈور ڈائننگ کر سکتے ہیں, شادی ہالز اور باقی چیزوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. اس فیصلے کو این سی او سی کی جانب سے جو کیا گیا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو ہمارے درینہ مطالبات تھے جی, اور یہ مطالبات پورے ہوئے ہیں اور اس کو تو ہم ویلکم کرتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہی کہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے, ابھی اس کی پتہ نہیں کون کون سی لہریں اور آنی ہیں اور کون کون سی قسمیں اور آنی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سینس آف انگیجمنٹ تاجر برادری کے ساتھ, عوام کے ساتھ پیدا کرے حکومت اور انتظامیہ, اور ایک اویئرنیس کی جو کیمپین ہے, جو آگاہی مہم ہے, اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رہنا چاہیے. یہی سب سے بڑا پرابلم ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا ہے, لیکن زندہ کیسے رہنا ہے ابھی تک ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. کرونا نے کہیں نہیں جانا. اب دیکھیں کہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ یہ ایک عالمی آفت ہے, عالمی آزمائش ہے. اس کے اندر ریاست کے ساتھ تعاون کرنا ہر ذمہ دار پاکستانی کا, محب وطن پاکستانی کا فرض ہے, اور میں بھی یہ فرض ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن سوال ہے کیسے. میری ریاست مجھ سے کوئی کام اس حوالے سے لینا ہی نہیں چاہتی, وہ مجھے انگیج کرنا ہی نہیں چاہتی. میری ریاست صرف ایک نوٹیفیکیشن پہ چل رہی ہے. مجھے حکومت ایک نوٹیفیکیشن دیتی ہے, ہاں جی کھول دو, ہاں جی بند کر دو. اس کے درمیان والا کام جو ہے وہ کسی نے آج تک کیا ہی نہیں, اس پر سوچا ہی نہیں گیا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اور انتظامیہ آگے بڑھے, سول سوسائٹی کو اپنے ساتھ ملائے, ٹریڈرز کمیونٹی کو اپنے ساتھ ملائے, جو لوگ میٹر کرتے ہیں انہیں ساتھ ملائے, اور ایک تسلسل کے ساتھ آگاہی مہم اور کرونا وائرس کے جو ٹھیک ہے. نہیں صاحب, آپ کہہ رہے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا بہت زیادہ ضروری ہے. جاتے جاتے بس کنکلوڈ یہ کیجیے گا کہ اگر صدارتی آرڈیننس کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, بجلی کے نرخ میں آپ کو ایک پرسنٹیج ادا کرنی پڑے گی, اس کے علاوہ ٹیکس کی اگر بات کی جائے, ایف بی آر کی بات کی جائے, مہنگائی کی بات کی جائے, تو یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو کس طرح سے رجسٹ کیا جائے گا؟ چونکہ آپ جنرل سیکرٹری اور پاکستان انجمن تاجران ہے, تو تاجران کا اس حوالے سے کیا موقف ہے, کس طرح سے آپ رجسٹ کریں گے؟ ہم نے اس کو مسترد کر دیا ہے اور ہم اس کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ہم 29 سپتمبر کو اسلام آباد جا رہے ہیں, پورے ملک کے تاجر. ہم ایف بی آر آفس اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے, وہاں دھرنا دیں گے, اور ہم حکومت کو مجبور کریں گے کہ اس کالے قانون کو واپس دیا جائے. نہ عوام کے لیے یہ بہتر ہے, نہ تاجروں کے لیے, نہ معیشت کے لیے. یہ اقتصادیات پر ایک ڈرون حملہ ہے اور یہ شب خون مارا گیا ہے راتوں رات, اور ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نعیم صاحب, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. یہ فوری طور پر اعلان جو ہے انجمن تاجران کی جانب سے اس شو میں کر دیا گیا ہے کہ ہم اس کالے قانون کو, جس کو صدارتی آرڈیننس کا نام دیا گیا ہے, ہم قطعاً قبول نہیں کرتے, اور ہمارا کلیئر موقف ہے اس پہ کہ ہم اسلام آباد جائیں گے اور اپنے موقف اور اپنی تمام مطالبات کو منانے کے لیے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. مزید اس بارے میں بات کی جائے گی, کیا احتجاج اس کا حل ہے, کیا اس کے حل کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ سجیشنز موجود ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے, اسٹیک ہولڈرز کی بات سنی جا رہی ہے یا نہیں, اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. آفٹر دا بریک ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں ہمارا پروگرام مسلسل کیری آن تھا. ایک اور گیسٹ ہے جنہوں نے بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے, ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں. کلیم ملک صاحب نے ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے, یہ صدر ہیں حفیظ سینٹر کے, تو ڈیٹیل میں اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. بریک میں چونکہ ہم لوگ نے اپنا پروگرام شروع کر دیا تو ہم ڈسکشن اس بات پہ کر رہے تھے کہ عوام کی بری طرح چیخیں نکل آئی ہیں, چونکہ 3 آؤٹ اگر 3 سالوں کی بات کریں تو مہنگائی کے بڑے سارے طوفان آئے بھی ہیں, تھوڑے تھمے بھی ہیں, کم بھی ہوئے ہیں, لیکن یہ چیز مسلسل دیکھنے میں آ رہی ہے. اب عوام کتنی پریشان ہے یہ آپ ذرا عوام کی زبانی جانیے.
बेड़ा कर किया, वो बोलते हैं गरीब को हम ऊपर करेगा, वो गरीब सारा नीचे हो गया। गरीब का आजकल का देखो, गैस के देखो, आटा देखो, बिजली आप देखो, ये बोलते हैं हम ये करते हैं, झूठ, सब झूठ बोलते हैं ये लोग। मुल्क से तब्दीली आ गई है, तब्दीली ये आई है कि दुनिया बस होर थोड़े दिनों तक के चोरी डकैतियां शुरू होणगियां, लोग मरना शुरू हो जाणगे, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। गरीब आदमी मर गया है, गरीब आदमी ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਐੜੇ ਖਰਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, बुरखा पा के जानियां ने बीबियां ते घर दा जाके सालन ले आंदियां ने। सस्ता तो कोई चीज़ नहीं रह गई, अब गरीब आदमी तो गरीब तार होता जा रहा है। महंगाई इतनी हो गई है कि यकीन करें कि आम आदमी के बस की बात नहीं है। हर चीज़ महंगी है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है। गरीब आदमी ने क्या खाना है, सब्जियां, आटा, चीनी, दाल, यही खाना, और क्या खाना है, और कोई सस्ती नहीं। अच्छा, टेक्निकल टर्म्स में ना, अगर टीवी टर्म्स में बात की जाए तो जो ये आवाम बोल रही है इसको सॉर्ट कहा जाता है, साउंड ऑन टेप। ये सिर्फ एक थोड़े से वर्ड्स होते हैं, थोड़े से एक्सप्रेशन होता है, थोड़ा सा बताया जाता है कि किस तरह से गम व गुस्से का इजहार ये आम आवाम कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जाती। आप अगर सिर्फ इस चीज़ को 2-3 अल्फाज के या 1-2 लाइंस के तहत बता रहे हैं कि मैं इतना परेशान हूँ, मुझे इतना सफ़र करना पड़ रहा है, मेरे घर का खाना पूरा नहीं हो रहा, ये बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन इस चीज़ को फिर भी उस तरह से हम फील नहीं कर पाते कि क्या वाकई इतनी बुरी तरह ये तबका मुतासर है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में अगर हम सिर्फ सदारती ऑर्डिनेंस की बात करें, कलीम साहब आप क्या समझते हैं? हम ब्रेक में भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि एक मतलब बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ बेगन नवाज गवर्नमेंट की बात की जाए तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की अंत तक कोशिश की गई थी एट दैट टाइम, तब भी वो चीज़ उस तरह से पॉसिबल नहीं थी। लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डर्स, अंजुमन ताजरान, तमाम लोगों को एक जगह बैठाने की बजाय बगैर किसी से पूछे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट फोर्सफुली भी कराने के लिए बिल्कुल इस वक्त दर पे है। क्या सदारती ऑर्डिनेंस की ज़रूरत थी? क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको लगता है इतनी आसान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदारती ऑर्डिनेंस इस मुल्क में पहली दफ़ा तो आया नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनके दौर में भी सदारती ऑर्डिनेंस आते रहे। अब मसला ये है कि सदारती ऑर्डिनेंस पे जो असल इशू है वो क्या है? इशू ये है कि गवर्नमेंट ने जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया उसमें ट्रेडर्स के हवाले से बड़ी बेचैनी पाई जाती है। मैं समझता हूँ हमारी कल चीफ कमिश्नर साहब से मीटिंग थी, पहले कमिश्नर साहब से हुई, फिर चीफ कमिश्नर FBR से हमारी मीटिंग हुई लाहौर में। उस मीटिंग में ये बात डिसाइड की गई कि क्या हम लोग हड़ताल की तरफ जाएं। अगर हम हड़ताल की तरफ जाएंगे तो हमें गवर्नमेंट लेके जाएगी। हड़ताल किसी चीज़ का हल नहीं है। हड़ताल कितनी देर हम कर लेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। इस मुल्क के अंदर 17 दिन मैक्सिमम हड़ताल हुई है। ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? हड़ताल ख़त्म हो गई। क्या ताजरों के मुतालबात उस वक्त मान लिए गए थे? ऐसी बात नहीं है। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे काम होता है। ट्रेडर्स के अंदर कैटेगरीज है। एक कैटेगरीज है इम्पोर्टर्स की, मैन्युफैक्चरर्स की, होलसेलर की और रिटेलर की। ठीक। अब ये जो कैटेगरीज हैं, गवर्नमेंट ने सदारती ऑर्डिनेंस में जब तक इसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाने जा रहे हैं ये किस पे लग रहा है, तब तक ये बात मेरा ख्याल है कि हम इस पे हड़ताल या ज़ाती मुफाद के लिए, कुछ लोग ज़ाती मुफाद के लिए, सियासत के लिए आ जाते हैं। जी। आगे महंगाई की वजह से हम रोना रो रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, मज़दूर को मजदूरी नहीं मिल रही। और अगर हम हड़ताल की तरफ चले गए तो क्या सबसे पहले वो ताजर रहनुमा जो कहते हैं हमने हड़ताल करनी है, उन लोगों ने अपनी मार्केट्स के वो जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं उनके लिए फ़ंड अलहदा कर लिया है कि ठीक है जनाब, ये हमने 5 दिन, 10 दिन, 2 दिन हड़ताल करनी है, ये आपके फ़ंड्स हैं, आपने घर आराम से बैठ के खाना है, गवर्नमेंट से हम लड़ेंगे। गवर्नमेंट के साथ हमें बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए। अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हो, हड़तालें तो हमने पहले भी की हैं। ये हल तो नहीं है इस चीज़ का। ये तो हल नहीं है। हड़ताल किसी भी चीज़ का हल नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात हल है। अगर मुज़ाकरात खुदा ना खास्ता हमारे किसी नहज पे नहीं बैठते तो फिर हमें हड़ताल की तरफ भी हम जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर अभी तक
تاجران کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے، متفقہ نہیں ہے، یہ صرف ایک تنظیم کا فیصلہ ہے بٹی ہوئی رہے ہیں بس. اور ہڑتال اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب تمام تاجر تنظیموں کا متفقہ فیصلہ ہو. اس لیے سب سے پہلے یہ جو ہڑتال والی کال ہے نا، میرا خیال ہے اس بات کو سب سے پہلے جو ہے نا اس میں سے حذف کر دینا چاہیے کہ 27 کو یا 29 کو ہڑتال کرنے چاہ رہے ہیں، ہم گھیراؤ کرنے جا رہے ہیں. گھیراؤ سے مراد کیا ہے؟ ہم گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کے ٹریڈرز کم از کم قائل نہیں ہیں، ٹریڈرز مذاکرات کے قائل ہیں. ہم مذاکرات کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جو بات ہوگی، نو ڈاؤٹ کہ صدارتی آرڈیننس سے ایک ابہام پیدا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں. ہم لوگ بھی کل گئے تھے، میٹنگ کی کمشنر صاحب سے، پھر چیف کمشنر صاحب سے میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی کہ جو آپ کے ابہام ہے اس کو ہم دور کریں گے. اور اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب بھی بڑے مگر مچھوں پہ ہاتھ پڑا نا، ہم تو چھوٹی مچھلی ہیں، جب بھی بڑے مگر مچھوں پہ ہاتھ پڑا ہے تو اس وقت ہڑتال کی کال آ جاتی ہے. صحیح. مجھے یہ بتائیں، ایک ریٹیلر آج تک ایف بی آر نے ایک چھوٹے دکاندار کو کسی کو پکڑے تو مجھے اس کی وہ آپ نام بتا دیں، کسی مارکیٹ میں سے بتا دیں. جو اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے، خواہ وہ سیاستدان تھے، خواہ وہ کوئی بھی کسی بھی، خواہ وہ ٹریڈرز بھی تھے، ان کو پکڑنا چاہیے. غریب آدمی، ہم غربت کی بات کرتے ہیں، غریب اس ملک کو کرنے والے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا. اس ملک کے اندر ادارے آج تک اسٹیبلش نہیں ہو سکے. ان اداروں کو اسٹیبلش ہونا ضروری ہے، ان کے اوپر ایماندار آفیسر کا لگنا ضروری ہے. سیاسی بھرتیاں اس ملک کے اندر کی گئیں، مجھے یہ بتائیں میرٹ کے اوپر جب بھرتی نہیں ہوگی، جو بندہ سیاسی طور پہ بھرتی ہو کے آ کے سیٹ پہ بیٹھ جائے گا وہ کس کے لیے کام کرے گا؟ کیا اس کا غرض یہ ہوگا کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے کبھی بھی نہیں. تعینات کیا گیا ہے؟ اچھا کلیم صاحب، اگر اس سارے سینیریو میں ایک چیز کامن دیکھی جائے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ خود احتسابی کا عمل کرتے رہنا چاہیے. ایک تو ایک احتساب کا نعرہ یہ ہے جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ لگاتی ہے، جو کہ کرپشن کے زور پہ یہ وہ تمام لوگ جو کہ ملک کا پیسہ باہر لے گئے ان کو پکڑنے دھکڑنے کی جو ہم نے جنگ دیکھی ہے 3 سال سے، تو اس پر تو چلے کام ہو رہا ہے، یہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ کلیم صاحب کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں. آپ نے کہا کہ یہ وہ صورتحال ہے صدارتی آرڈیننس کی، اس پہ سب کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. لیکن جب سٹیک ہولڈرز کو پوچھا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا، بات نہیں کی، نیگوسیشن نہیں کی گئی، تو ہڑتال کی کال دینا تو بات کی بات ہے. پہلے تو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر اس بارے میں بات کی جائے. جب پوچھا ہی نہیں جا رہا تو پھر امپلیمنٹیشن کیسے اور آپ کس طرح سے اگر اس کو ریزسٹ کریں گے؟ اگر اوور آل انجمن تاجران کی آل پاکستان دیکھا جائے، اسپیسیفکلی لاہور کو دیکھا جائے، آپ ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں، تو کس طرح سے کیا موقف لے کر ساتھ چلیں گے؟ دیکھیں جی، بینگ اے جنرل سیکرٹری لاہور انجمن تاجران قائد اعظم گروپ، میں اس بات کو آن ایئر کر رہا ہوں کہ جب تک تمام تاجر تنظیمیں خود بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گی کہ ہمیں پہلے مذاکرات کی طرف جانا چاہیے پھر ہڑتال کی طرف جانا چاہیے. اگر مذاکرات پہلے ایک سوچ، آپ متفقہ طور پہ ایک ڈیسیژن تو لے لیں. آپ نے ابھی تک ڈیسیژن لیا نہیں ہے، لیکن آپ اگر اپنی تشہیر کے لیے آپ ایک کال دے دیتے ہیں تو پاکستان کے اندر ایسی بے شمار کالیں دی گئی ہیں ماضی میں بھی، لیکن وہ ہڑتالیں ہوئی نہیں ہیں. صرف اور صرف کیا ہوتا ہے کہ جی کسی بندے کا نام چل گیا ہے، جی ٹکر چل گیا، اس کا پریس کانفرنس اس نے کر دی، اس نے ٹاک شو میں آ کے بات کر دی کہ جی ہم ہڑتال کرنے کی، ہڑتال ہوئی نہیں. ہڑتال کتنی دفعہ ہوئی ہے پاکستان میں؟ کالیں تو بے شمار ہیں. ہڑتال اسی وقت کامیاب ہوگی جب تمام تاجر تنظیمیں بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں گی، آپس میں بیٹھ کے متفقہ طور پہ ان کا ایک لائحہ عمل ہوگا، مذاکرات کیے جائیں گے ایف بی آر کی ٹیم سے. اگر ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، ہمیں تسلی بخش جواب نہیں ملتا، شٹر پاور چھوٹے تاجر کے پاس ہے. چھوٹا تاجر جس کے پاس شٹر پاور ہے وہ چھوٹا تاجر ہے. اگر چھوٹے تاجر کے تحفظات دور کیے جاتے ہیں تو ہڑتال کس نے کرنی ہے؟ اچھا ہڑتال ایک ایسا آپشن ہے، کریم صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، لیکن پہلے تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کر کے کچھ اور چیزیں مذاکرات کے طور پر اگر کی جا سکتی ہیں، اس کو ٹرائی کرنے سے یا اس پر بات بن جائے تو پھر ہمیں ہڑتال کے بارے میں سوچنا چاہیے یا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگلی اسٹریٹجی کیا پلان ہو سکتی ہے. لیکن اس چیز کے لیے تمام لوگوں کو ایک پیج پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم قوم اتحاد پاکستان کی بات کی جائے، چونکہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ لوگوں کا موقف کیا ہے؟ کیا یہ بات بالکل بچا ہے کہ چھوٹا تاجر جو ہے، کیا اس کے لیے ایک بجٹ مخصوص کیا گیا کہ اگر ہم ہڑتال کی طرف جائیں گے تو آپ کا بیک اپ پلان یہ ہوگا؟ یہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے آپ کی تنظیم کا موقف کیا ہے؟ سوہا، پہلے کلیم صاحب سے میں ایک بات پوچھوں گا
کیا ایف بی آر نے آج تک آپ کے لیے وہ ورک کیا ہے کہ پریویس ہی آپ کو کہا ہو کہ سٹیک ہولڈرز آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں؟ ہڑتال کی کال کے بعد یہ موقف سامنے آیا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سڑکوں کی تاجر سیاست سے باہر نکل آئیں. پرابلم کیا ہے کہ اس وقت ہمارے لیے جو انہوں نے پوائنٹ آف سیل لگایا ہے, اب پوائنٹ آف سیل کا میکنزم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس کی بھی لینڈ جو ہے وہ 1000 اسکوائر فٹ تک ہوگی, وہ بندہ اس کے اندر رجسٹرڈ ہو. اب دیکھیں ایک شاپ ہے جس میں سٹاکس نہیں ہیں اتنے, کیا وہ سیل ٹیکس پہ رجسٹرڈ ہو کے کس لیے ہو؟ دیکھیں یہ حجم بنایا جاتا ہے بیسیکلی آپ کے جو رائٹ وے سیلز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سیلز کے اوپر آپ اس میکنزم کو چلا سکتے ہیں. اب یہ اس کے اندر ہم کیوں سکسیسفل نہیں ہوئے؟ پھر پراپرٹی ٹیکس جو آیا, کیا انہوں نے صدارتی آرڈیننس آیا, کوئی سٹیک ہولڈر بیٹھا ہے؟ کلیم صاحب نے بھی بات کی کہ جی ہمیں سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ہمیں اس میں جانا چاہیے. وہ سننے تو تب نا, حکومت تو ہمیں آگاہی نہیں دے رہی, حکومت ہمارے پہ امپلیمنٹ کرتی ہے کہ جی یہ چیز ہوگی اب اس کے اوپر آپ رد عمل دیں. تو ہم نے اپنا رد عمل کہاں پہ دینا ہے؟ ہم نے اپنا رد عمل دینا ہے اپنی مختلف جگہ پہ جہاں پہ ہماری ایکسیس ہے, ٹاک شوز میں بیٹھ کے, جلسے جلوسوں کی شکل میں, یا پھر چھوٹی چھوٹی جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ہم اس کے اندر اپنا رپلائی دیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی چیز امپلیمنٹ ہو, کوئی ایسا آرڈیننس آئے, اس میں سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھایا جائے. سیکنڈ, مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ جو سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ چھوٹا تاجر ہوتا ہے. چھوٹے تاجر کے لیے سب سے بڑی پرابلم کیا ہے سوہا؟ ایک چیز سمجھنے والی بات ہے کہ ایک بندہ مینوفیکچرنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ مینوفیکچرنگ والا ٹیکس پے کر رہا ہے یا امپورٹر ٹیکس پے کر رہا ہے. اب اس کو ٹیکس کون پے کر رہا ہے؟ سینٹر میں ٹریڈرز, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ امپورٹر بھی ٹیکس پے کر رہا ہے, ٹریڈر بھی پے کر رہا ہے, ادھر مینوفیکچر بھی پے کر رہا ہے, ادھر ٹریڈر بھی کر رہا ہے, ادھر ہول سیلر بھی کر رہا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میکنزم بنانا ہے, لیکن یہ تب بنایا جائے گا جب سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھایا جائے گا. ہمارے لیے یہی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ چھوٹے تاجر کو یہ کرونا کی مد میں جتنی انٹرنیشنل فنڈنگ ہوئی, انہوں نے ہم سے پرومس کیے کہ ہم آپ کو شخصی ضمانت کے اوپر لونز وغیرہ دیں گے, دیکھیں نہیں دیا. آپ کو بلوں میں ریلیف ملنا تھا, نہیں ملا. اب اس وقت جو حالات ہیں, چھوٹا تاجر گھروں کی چیزیں بیچ کے کسی طرح سروائیول میں آنے کی کوشش کرتا رہا ہے, جو آج بھی سفر کر رہا ہے. تو اس طرح کے آرڈیننس آنے سے سب سے زیادہ پہلے وہ متاثر ہے, کیونکہ اس نے سٹاف تو نہیں نکالنا. ابھی کلیم بھائی نے بات کی جی اچھے کو, دیکھیں ٹاک شوز کے اندر بولنا اور ایک ڈیلیور کرنا ایڈمنٹ سٹرکچر میں فرق ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے خان صاحب اچھا بول لیتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے تو وہ ڈیلیور بھی اچھا کرے. ڈیلیور انہوں نے ٹیم سے کروانا ہے. آپ ٹیکس کی بات کر رہے تھے تو آپ نے خود اس چیز کا ذکر کیا کہ 10,000 ارب کا جو ایک ٹارگٹ ہے ٹیکس پورا کرنے کا, اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بات بھی کی جو کہ میں سیکنڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جب ایک چیز میں نہیں ہوتے, فار ایگزامپل آپ اقتدار میں نہیں ہیں, وہ بجلی کے بلز آپ کو یاد ہے جو لا کے پھاڑ دیے گئے تھے, جس کو آگ لگا دی گئی تھی کہ یہ آپ بل پے نہیں کریں گے. تو آج اگر آپ اٹھ کے یا کلیم صاحب آپ اٹھ کے اپنے تمام, کسی کو بھی نہیں, زیادہ دور جانے کی بات نہیں کری, اپنی کمیونٹی کی بات کر رہی ہوں کہ اگر تاجر رہنما ہی اپنے تاجروں کو یا اس کمیونٹی کو کہہ دے کہ آپ نے بل پے نہیں کرنے دکانوں کے یا اس بازار کے یا پھر اپنے گھروں کے, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر آپ کا اگلا چانس کیا ہوگا؟ ہم اس کے اوپر کیا ساتھ ہی ایک ہم تشبیہ دینے لگ جاتے ہیں یورپ کے ساتھ. دیکھیں یورپ کے اندر پر ڈے کے حساب سے 1 گھنٹے کا $16 ملتا ہے. ادھر آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو 15,000 سے زیادہ اجرت نہیں ملتی. آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ کہ 250 روپیہ جی ادھر پیٹرول ہے, اور ادھر یہ کہتے ہیں کہ ہم 200 روپیہ بھی کر دیں گے. لاسٹ ٹائم ایک بیان آیا کہ 170 روپے ہو جائے گا. اب ڈالر ان سے پکڑا نہیں جا رہا. اب یہ کس کی نااہلی ہے؟ اچھا نااہلی کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں سارے مسئلے مسائل کی کہ 1001 ہے. چونکہ ویسے میرا مارننگ شو تو مارننگ شو ہے, لیکن آج کا ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو اگر ہم پولیٹیکل پروگرام بھی کہیں, کرنٹ افیئر کا بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا, بیکاز اس طرح سے ہم اس کو ڈرائیو نہیں کر پا رہے. مہنگائی کی جب بات آتی ہے تو ہم ٹیکنیکل پوائنٹس پہ آ جاتے ہیں, ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں, ہم اذیت میں آ جاتے ہیں کہ ہم تو چلے صرف ڈسکشن کر رہے ہیں, ابھی یہاں سے نکلیں گے ہم لوگ اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے. وہ ایک عام لے مین جسے ہم مزدور طبقہ کہتے ہیں, یا اگر ہم کسی میڈیوکر فیملی کی بھی بات کر لیں تو آج کل ان کا بھی سروائیول مشکل ہوا ہے. وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم آگے کیا کریں گے, آگے کرنے کے لیے, کمانے کے لیے, کھانے کے لیے. اس کے علاوہ بڑی ساری چیزیں ہیں, وہ شادیاں ہیں آپ کے بچوں کی گھر میں, ان کی تعلیم کے اخراجات ہیں, ایسی بہت ساری چیزیں. کلیم صاحب
اس ایک بات کو آپ ذرا ایکسپلین کرنے کی کوشش کیجیے گا, کیا خود بھی عمران خان کو یا ان کی گورنمنٹ کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کو اس نوعیت کے چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ معذرت کے ساتھ اس سے پہلے پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹس آئی نا, جن لوگوں نے جلسے جلوسوں میں جو وعدے کیے کسی نے بھی پورے نہیں کیے. سمپل سی بات. اب آگئی اس گورنمنٹ کی بات. مہنگائی میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ایک عام غریب آدمی کا روٹی کھانا, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. زیادہ بڑی بات نہیں کر رہے ہم, صرف روٹی کی بات کر رہے ہیں. صرف روٹی. میں کہتا ہوں یہ جو مسئلے مسائل ہیں ٹریڈرز کے, یہ وہ مسئلے ہیں کہ جس طرح میرے بھائی نے بھی بتایا کہ جی یہ مسئلہ ہوا تو ان لوگوں نے بتایا. بھئی لازمی بات ہے کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر ہم جائیں گے نا, ادروائز تو ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب مسئلہ آ گیا غریب آدمی کا. غریب آدمی کے لیے گورنمنٹ سے میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ خدا را, خان صاحب سے یہ پرسنل ریکویسٹ ہے پوری قوم کی طرف سے کہ خدا را آپ یہ محسوس کر لیں کہ ایک غریب آدمی جس کی زندگی میں کوئی آسائش نہیں ہے, نہ اس کے پاس اچھا گھر ہے, نہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے, نہ اس کے بچے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس کا اس دنیا میں آنے سے لے کر جانے تک صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں. بالکل ایسے ہی. گورنمنٹ اپنے بے شمار فنڈز جو ہیں وہ لیفٹ رائٹ یوز کرتی ہے, تعلیم پہ, صحت پہ, سڑکوں پہ, بے شمار جگہ پہ. اگر اس میں سے ایک فنڈ خاص طور پہ جو صرف اور صرف ریلیف فنڈ ہو, جو سبسڈی جس کا نام دیا جاتا ہے, اگر وہ اب کھانے پینے کی چیزیں جس میں آٹا, چاول, دالیں, سبزیاں, گھی شامل ہے, اگر اس پہ گورنمنٹ لگا دے تو آپ یقین کریں نہ اس ملک کے ٹریڈرز کو کوئی فرق پڑے گا, نہ اس ملک کے صنعت کار کو کوئی فرق پڑے گا, لیکن اس غریب کو ضرور فرق پڑے گا. اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. سنت کے طور پہ دیکھ لیں, مذہبی طور پہ دیکھ لیں تو جو جس کو پیٹ بھر کے اپنے کھانا کھلا دی اس سے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے. اور یہ کسی حکمران کا باقاعدہ طور پر وہ فرض ہے جس کو پورا کر کے ہی آپ کو اس چیز کے لیے جواب دینا پڑے گا کہ ایک آپ کو سیٹ ملی, ایک آپ کو اقتدار ملا, ایک آپ کو طاقت اور پاور ملی, اور آپ نے کس طرح سے اپنی عام عوام اور رعایا کو مستفید کیا اس چیز سے کہ زندگی کی زیادہ پورا سائز زندگی نہیں, صرف بیسکس آف لائف, ضروریات زندگی کی جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہی مہیا کرنا, یہ ایک آپ کا فرض تھا جس کو آپ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا. بہت ساری باتیں جس کو پروگرام میں کیا جا سکتا ہے. نہیں, صرف ایک بات سوہا کروں گا. بھائی نے بات کی ریلیف کی, ریلیف دیا ہے بالکل سرکار نے دیا ہے. یہ جتنے آپ کو مافیا نظر آ رہے ہیں, چینی چور, آٹا چور, یہ سارے کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ ریلیف کی مد کے اندر ہی تو پیدا ہوئے ہیں, یہ انہی کی پیداوار ہے. معذرت کے ساتھ بھٹو صاحب کے دور کا ایک اخبار کا کلپ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جس میں انہوں نے باقاعدہ بیان دیا کہ چینی مافیا سے نبٹنا آسان کام نہیں ہے. یہ بھٹو صاحب کے دور آسان نظر بھی نہیں آ رہا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. بہت ساری باتیں اس بات پر کی جا سکتی تھی, لیکن بات کو اس بات پر کنکلیوڈ کر دیتے ہیں کہ ہم نے جو بھی چیزیں اپنے ارد گرد دیکھی ہے, آپ صرف سوچیں کہ آپ جس مقام پر ہے اس کے لیے آپ کو جواب دینا پڑے گا. رعایا بہتر نہیں ہے, آپ کے مشیران معاونین خصوصی بہتر نہیں ہے, تو آپ کا فرض ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان یا وزیر اعظم ہونے کے طور پر آپ کچھ ایسے فیصلے کریں کہ آپ کا عام لے مین اس سے مستفید ہو سکے. اسی تھاٹ کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب منڈے کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور کائنڈلی کووڈ-19 وجہ سے پریکاشن ضرور کریں. اللہ حافظ.